मियाँ साहब के साथ ही आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा, आपके वाले साहब के बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मियाँ मोहम्मद वाशिफ साहब के बारे में कुछ बताएं, कैसे बात करते हैं आप, मतलब वो क्या डिस्कस वो कैसे मुलाजिम के साथ कैसे चलते करते थे, आपके कैसी टाइम गुजरता था, तब कैसी मुश्किलें होती थी उनके साथ, तो जिला वतन थे उसके बाद से लेके आते हैं। लेकिन मियाँ साहब की तो एक समझने में भरपूर अपना उनकी कहानियाँ हैं। वो मतलब काम के वक्त भी ऐसे ही है जैसे वो घर में है, और वो मतलब फैमिली में भी बिल्कुल उनका जो है बात करना, बैठना, उठना बिल्कुल फ्री, मतलब बच्चों के साथ बच्चों की तरह ट्रीट करना, बड़ों के साथ बड़ों की तरह अपना। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, बड़ों को भी टाइम दे रहे हैं, सियासत को भी टाइम दे रहे हैं, और सबको उन्होंने साथ लेकर चलना है। और फिर उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने उनके अंदर जो देखी है, वो परेशान कम होते हैं। वो उन्होंने अगर कोई परेशानी आ भी जानी है, उन्होंने जाहिर नहीं होने देनी कि कोई परेशानी है या कोई ऐसी बात हुई है। उन्होंने परेशानी में भी लतीफ़ा सुना देना, अगलों को हंसा देना, कोई बात ऐसी छेड़ देनी कि अगलों ने भी हंसना, उन्होंने भी साथ मिल के हंसना, अगले बंदे ने भी भूल जाना कि कोई परेशानी है, कोई हालात ऐसे हुए हैं। मतलब अपना जब ये अडियाला जेल में थे तो अक्सर मुलाकात करने जाते थे। तो मैं जब पहली दफ़ा गया तो मैं बड़ा परेशान था, आंसू भी निकल आए कि एक वजीर आजम हाउस देखा था और आज एक ये जेल में जा रहा हूँ। पहले सुबह जाते थे तो वजीर आजम हाउस के दरवाजे खुलते थे, आज जा रहे हैं तो अडियाला के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन शख्स एक ही है। तो जब उनसे जाकर मिले तो मैं बड़ा परेशान था, आंखों में आंसू थे। लेकिन जब मैं अंदर गया तो उन्होंने जो है अपना बैठ कर कोई लतीफ़ा सुना दिया, सारे हंसने लग गए तो मैं भी हंसने लग गया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कि ये अपना मियाँ साहब जो है वो जेल में भी बैठ के वैसे ही हैं जैसे ये घर में थे। तो ये अपना जो लोग जो इनको यहाँ तक लाने की सोच रहे हैं, तो उन्होंने जब देखते होंगे तो वो क्या देखते होंगे, यार इसको हमने किस लिए जेल में डाला था और ये क्या कर रहा है, इसको तो कोई फिक्र ही नहीं है। ये चीजें जो है अपना हर किसी के अंदर नहीं होती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त किसी पे आए जिस तरह उन पे आया है। हमने मुशर्रफ दौर देखा है क्योंकि हमारे वालिद साहब थे उस वक्त। तो हमने फैमिली ने सफ़र किया, उन्होंने अपनी सियासत की वजह से सफ़र किया और हमने उनकी वजह से एज अ फैमिली उनकी सफ़र किया। लेकिन हमेशा वो यही कहते थे, वो कहते थे ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त आने, वक्त जो है चेंज होता रहता है और आपने टेंशन नहीं लेनी। जब हमें थ्रेड आते थे, मुझे स्कूल से एक दफ़ा उठाया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं दूसरी दूसरी औलाद पैदा कर लूँगा, आपने मारना मार दो। तो मैं कहता था कि अब अम्मी को कि अब्बू जो है ये क्या बात करते हैं कि भाई मैं टेंशन नहीं है, दूसरी औलाद पैदा कर लूँगा। मैंने कहा मैं उनके बेटों को इस तरह उन्होंने बोल दिया। तो लेकिन उस वक्त ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती थी। आज खुद काम कर रहे हैं तो आज खुद पता लगता है कि ये चीज़ें इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हमने तो समझे बहुत कम मकदार में फेस किया है। जो उन्होंने अब फेस किया है, वो अगर कोई भी इंसान हो तो वो मैं कहता हूँ कि वो जीते जी बंदा मर जाए। कि एक वाइफ के चला जाना, जिसका इतना मोहब्बत प्यार उनके साथ, इतनी लगन, और एक ऐसा रिश्ता उनके साथ मजबूत, और उनका चला जाना, और उसके बाद हमारी मुसलमान जो इस्लामी रवायात हैं उसमें बेटी को तो जी बहुत बड़ा मुकाम हासिल है ना। एक मतलब आप ये देखें आजकल
ہم لوگ یہ جو لوگ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، مطلب ایک برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. لوگ غیرت کے نام پہ آج کل قتل کر دیتے ہیں کہ بھئی بیٹی لڑکی عورت کو چھیڑا. تو ایک اتنے بڑے انسان کا 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہا ہوا انسان، وہ جو ہے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے پکڑ کے جیل میں لا رہا ہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیفیت ہوگی کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اسکول کے لیے چھوڑتے ہیں خوشی خوشی، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی وہ سارا دن سوچ رہے ہوتے ہیں اسکول میں کیا کر رہا ہوگا بچہ، کیا اپنا کیا کر رہا ہوگا بچہ، پریشان رہتے ہیں. لیکن کتنا بڑا انسان کو ایک جگرا چاہیے کہ بیٹی کو باپ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے جیل میں لا رہا ہے، لیکن صرف کس لیے؟ اس ملک کے لیے. تو یہ سفر مطلب ہر انسان یہ چیز نہیں گزار سکتا اور نہ یہ چیز برداشت کر سکتا ہے. مطلب میں اپنا کہہ سکتا ہوں، میں تو نہیں کر سکتا اور بھی نہیں کر سکتا ہوگا، لیکن انہوں نے کیونکہ دیکھیں ایک جذبہ ہے ان کے اندر، انہوں نے ٹھانا ہوا ہے کہ بھئی پاکستان کی خدمت کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ جو بھی قربانی ہے وہ دے رہے ہیں. جی ناظرین، میاں محمد نواز شریف اس وقت عوام کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں آپ ان کی زبانی، ان کے پرسنلی طور پہ انور بلتی صاحب کی زبانی سن رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ابھی صاحب میڈم مریم کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے، ان کے ساتھ کیسے بتاؤ، ان کے ساتھ کیا ہوتا کیسے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے ان کا بتاؤ. حاجی مریم جو ہے، میڈم مریم نواز، انہیں جو ہے آپ کہہ لیں کہ حالات میں جو ہے وہ ایک دلیر خاتون بنا دیا اپنی والدہ کی طرح. پہلے مشرف دور میں ان کی والدہ نے قربانیاں دی، اپنا مہم چلائی اور پولیٹیکل اسٹرینتھ کو روڈوں پہ نکالا، اور آج کے دور میں وہ جو والدہ والا کام تھا وہ ایک بیٹی سر انجام دے رہی ہے. انہوں نے نہ صرف گھر میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں، اب سیاست میں بھی اپنے والد کا بازو کر رہی ہیں. اور یہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ بیٹی تو ہے ساتھ ساتھ، لیکن ایک والد کا سیاست میں بھی بازو کر رہے ہیں. اور یہ روایات ہیں کہ بیٹیاں جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کے والد سے بہت ہی اٹیچ ہوتی ہیں، ان کا ایک خاصا پیار ہوتا ہے والد سے. تو انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے والد کے ایک بازو بن دی، اور ماشاء اللہ وہ مطلب بہت ہی اچھی خاتون ہے، بہادر باپ کی بہادر بیٹی. بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہے. اور نہ صرف بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہے، بلکہ انہوں نے اپنی بہادری جو ہے اس سے دوسروں کو بھی ڈرا دی ہے. اور یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے کہ اس ٹائم وہ جتنا نواز شریف سے ڈرتے ہیں اتنا ہی مریم نواز سے بھی ڈرتے ہیں. اور جتنا نواز شریف صاحب نے سفر کیا ہے اتنا ہی انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن آج بھی وہ اسی طرح کھڑی ہے جس طرح کل کھڑی تھی، اور وہ کھڑی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے لیول ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا ایک شریف بندہ ہے، اس کو آپ ایک تھپڑ ماریں گے، 2 تھپڑ ماریں گے، تیسرے تھپڑ پہ وہ اپنی شرافت کو سائڈ پہ رکھ دے گا، وہ کہے گا جی اپنا دوسرا روپ لے آئے گا. تو آپ شوق ہو جائیں گے یار یہ اس طرح تو نہیں تھا. تو باجی نے اپنا جو اب ایک سٹانس اٹھایا ہے، وہ سٹانس جو ہے اپنا، اس کو ہمارے ورکر نے بھی پورا اپنا اس سٹانس کو پسند کیا ہے اور اس سٹانس کو کیری کیا ہے. اور آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں بہت بڑی بات ہے کہ ایک عورت نے اتنی مطلب دن رات، آپ ہم اگر آج نکلتے تھے تو ہم اگلے دن صبح پہنچتے تھے گھر، اور بندوں کا ہجوم ہوتا تھا. یہ کسی سے ڈھکی چکی بات تو ہے نہیں، یہ آپ ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں، میڈیا کور کرتا رہا.
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی عوام کو 1.5 دن ووٹ پر اپنے ساتھ چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے یہ۔ جو ماضی میں بھی آپ نے پی ایم منموہن کو سنتے دیکھے ہیں، فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ایم منموہن؟ دیکھیں، یہ بہت لمبی ایک کہانی ہے، لیکن اس کو ان شارٹ اگر میں آپ سے کہوں تو یہ ہے کہ اپنا میاں صاحب پہ جب بھی برا وقت آیا ہے وہ بالکل پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا جو میں شرمندہ ہوں۔ وہ آج بھی شرمندہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اور ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں اور اب بھی دیکھ لیں، ماضی میں آپ دیکھیں کہ مشرف دور تھا، میں ان کے دوسرے ٹینیور کی بات کرتا ہوں، اگر مشرف دور کی جو میں نے دیکھا ہے تو مشرف دور میں یہ حالات تھے کہ ہمیں لوگ ہمارے رشتہ دار کہتے تھے یار آپ کے والد پاگلوں کی طرح پھیر رہے ہیں، اب نواز شریف نے کدھر آنا ہے، اب نون لیگ کدھر رہی، بات چھوڑو ان سے، کہو کہ آپ کو بھی تنگ کر رہے ہیں، خود بھی تنگ ہو رہے ہیں، کہیں اور کچھ اور کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ وہ آئے گا دوبارہ اور اسی عزت کے ساتھ آئے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشرف دور کے بعد نون لیگ اس سے بھی تگڑی ہو کر آئی، اور پھر اس نے اس کو اپنا انہوں نے جو ہے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اور نواز شریف ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بنا۔ بات یہ کہ ہم نے اپنے جو لیڈرز ہیں نا ان کو تباہ کر دیا، ان کو ضائع کیا، انہیں تباہ کیا، ان کی قدر نہیں کی۔ ہمارے بدقسمتی سے معاشرے میں جو ہے ایک روایت کہہ لیں، ایک چیز ہے کہ جب انسان کوئی زندہ ہوتا ہے نا تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جی اپنا یہ فلاں اس کے، جب زندہ ہوتا ہے اس کے عیب دیکھتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پہ اس کی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ تو مر چکا ہوتا ہے، اس کی پھر اچھائیاں دیکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری زندگی ہم نے اگر اس کے اندر عیب دیکھنا ہے۔ بات یہ کہ ہم نے کتنے لیڈرز کو گوایا، بھٹو صاحب کو گوایا اور لیڈران کو گوایا، اس کے بعد ہم افسوس کرتے آئے کہ جی غلط ہوا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ غلط ہوا۔ آج ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تو یہی دیکھتا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کم از کم ایز اے نیشن اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بھائی جو بندہ اس ملک کے لیے بہتر ہے اس کو ہم بہتر کہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ مشرف دور دیکھیں کہ لوگ جو ہے اپنا نکلتے تھے، لیکن ان کو نکالنے کے لیے کچھ کوئی ہوتا تھا، بیگم کلثوم نکالتی تھی، ہمارے پارٹی ٹائبین نکالتے تھے، لیکن یہ نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس طرح نکلے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، بدلنا ہے، تو ہمیں خود نکلنا پڑے گا۔ ہمیں نواز شریف کے لیے یا کسی اور بندے کے لیے نہیں نکلنا، ہمیں اپنے لیے نکلنا ہے۔ آج جو ملک کے حالات جا رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر بندے کے گھر میں اس ٹائم جو کمانے والا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں یہ کس وجہ سے ہو گئے، وہ ہم اس وجہ سے ہو گئے ہم نے اپنے لیڈران جو جمہوری لیڈر تھے ان کی ہم نے قدر نہیں کی، اور ان کی قدر نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں آج نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جب بھی کوئی قومیں بنتی ہیں تو ان کو ایک بولڈ اسٹیپ لینا پڑتا ہے، مضبوط اسٹیپ لینا پڑتا ہے۔ ترکی اگر آج مضبوط، طیب اردگان اگر مضبوط لیڈر بن گیا آج، تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ طیب اردگان مضبوط ہے، اس کے پیچھے یہ ہے اس کی قوم نے یہ طے کر لیا تھا ہم نے غلامی نہیں کرنی، ہم نے اب اپنا حق لینا ہے۔ انہوں نے حق لیا، طیب اردگان کو لیڈر بنایا، آج
وہ ایک مضبوط لیڈر بن گیا کیونکہ اس کی ایک مضبوط نیشن ہے. لیکن ہمارے ادھر کیا ہے کہ جو لیڈر آتا ہے ملک کا اچھا کرتا ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں, اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ روایات جو ہے یہ ملک کے لیے کوئی اچھی نہیں ہوتی, یہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اب جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو ان کی آواز تھی ایک جمہوری کہ جی اپنا پارلیمنٹ کو عزت ملنی چاہیے, وزیر اعظم کو عزت ملنی چاہیے, پھر بورڈ کو عزت ملنی چاہیے, تو آج وہ جو ہے اپنا وہ آواز دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج سار بچہ بچہ پاپا ہو کوئی عورت ہو کوئی بچہ ہو, وہ سب کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہے ہیں کہ جی اپنا بورڈ کو عزت ملنی چاہیے اور جو ہے اپنا نواز شریف جو ہے بے قصور ہے. لیکن اب ہمیں یہ چیز تہیہ کر لینا چاہیے کہ اس چیز پہ ہم نے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا. جس طرح نواز شریف صاحب کمپرومائز نہیں کر رہے اس طرح ہمیں بھی چاہیے اب کمپرومائز نہیں کرنا اس پہ. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے اس ملک کے لیے کیا نہیں کیا. میں آپ کو پیچھے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتاتا رہا کہ وہ اچھے انسان ہیں, دیندار ہے. مطلب کسی بھی بندے کا آج کل کوئی بھی یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ یار یہ ایپ سب کے اندر ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اس بندے کے اندر نا اپنا کوئی ایپ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایپ سب کے اندر ہوتے ہیں لیکن کچھ ایپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے کوئی برے ایپ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے فرشتہ نہیں ہے کوئی انسان, لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی وہ انسان جو ہے وہ اتنا درد رکھتا ہے. وہ ہر ملک میں جا کر یہی کہتا تھا کہ بھائی پاکستان اب اسٹیبل ہے, پاکستان میں آپ آئیں, پاکستان کے ساتھ کام کریں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اب پاکستان کے حالات چینج ہو گئے ہیں. وہ پاکستان پہ اعتماد کر کے نہیں, کیونکہ میں یعنی شاید ہوں پاکستان پہ اعتماد کر کے نہیں, وہ نواز شریف پہ اعتماد کر کے پاکستان میں آتے تھے. سی پیک آیا, پاور پلانٹ لگے, موٹر ویز بنی, ڈیم شروع ہوئے. آج جن پہ یہ ساری حکومت تبکیاں لگا رہی ہے جس پروجیکٹ کے پیچھے جو ہے نواز شریف بولے گا درست آئے. لیکن آپ کو اپنا یہ ٹھان دینا چاہیے کہ آپ نے نوکری کرنی ہے یا آپ نے فریڈم لائف گزارنی ہے. اگر تو آپ نے نوکری کرنی ہے جس طرح 70 سال سے پاکستان چل رہا ہے چلتا رہے گا. اگر آپ نے آزادی کی زندگی گزارنی ہے جو قائد اعظم نے ہمیں دی تھی اور جو قائد اعظم نے ہمیں بتائی تھی, تو پھر آپ کو نواز شریف کی آواز بننا پڑے گا. جی ناظرین, آپ نے انور بلخی صاحب کی باتیں سنی, ان کی زبانی میاں صاحب کے بارے میں سنا, میڈم مریم نواز کے بارے میں سنا, کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں پرسنل ایسی باتیں سنی جو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. ہمیشہ قومیں وہی بڑھتی ہیں جن میں اتحاد اور ایکا ہوتا ہے. ناظرین, میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آج ہر بچے کی زبان پر ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کو عزت دیں گے, وہ دلواؤ کے رہیں گے. اور مجھے انور بلخی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے گا اور اپنی آرا سے اور اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور انفارم کیجیے گا. اپنے دوسری بات جو بھی اجازت دیجیے گا سے